हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूँ आसिम और आप देख रहे हैं डेली विद आसिम। आज है दिन फ्राइडे और तकरीबन सुबह के 8 बज चुके हैं। मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और अब हम तैयार हैं अपने व्लॉग शुरू करने के लिए। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि आज जुम्मे का दिन है, तो आज तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है। जैसे और तकरीबन ईद का दिन है कि मैंने गालबन कहीं पढ़ा था कि मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन ईद का दिन होता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम आज का जो टॉपिक है वो है कायनात और इंसान और कायनात के मुतालिक मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मुकम्मल तफसील से। क्योंकि जुम्मे वाले दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, जुम्मे वाले दिन ही उनको जन्नत में दाखिल किया गया और जुम्मे वाले दिन ही क़यामत रूनुमा होगी। तो इसलिए मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कायनात और इंसान। इंशाल्लाह आज मैं आपको कायनात और इंसान दोनों के मुतालिक बहुत ही तफसील से बताने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज आपको इस ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो दिल थाम कर बैठिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। नाज़रीन, कायनात में रूनुमा होने वाला, पेश आने वाला हर वाक़या, हर अमल और हर करिश्मा इंसान की ज़ाती और दाखिली कायनात के साथ जुड़ा होता है। सैयारों और सितारों की चाल और रफ्तार से लेकर यहाँ तक कि एक मामूली सी चूंटी है ना, वो भी अपने अंदर एक अजीब पैगाम रखती है। हर चीज़ एक अलामत है। ये कायनात एक मरवक्का नूर है, क्योंकि इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कहकशाओं के अजीम वसी और रीज़ सिलसिले, चाँद और सूरज के जलवे, सैयारों सितारों की चमकने वाली ये कायनात इतनी खूबसूरत है कि इसको समझना मुश्किल नहीं है। क्योंकि इस कायनात को तख्लीक करने वाला, इस कायनात को बनाने वाला ख़ुद एक नूर है और ये कायनात ख़ुद एक दलील है उस खालिक की जिसने इसको इतना खूबसूरत बनाया, इसको इतना वसी और अरीज़ बनाया। ये तो ख़ुद एक दलील है। इंसान देखने वाला हो, इंसान समझने वाला हो तो इस दुनिया में, इस कायनात में नज़ारों की कमी नहीं है। क्योंकि किरणों में आफ़ताब है और कतरों में बहर है, दरिया हबाब में है। इस कायनात की वुस्तों के बारे में, वसी और अरीज़ सिलसिलों के बारे में जो कुछ कह दिया जाए वो बिला मुबालगा होगा। हम एक सूरज से वाबस्ता हैं और ये है वो सूरज। कितना प्यारा है। ऐसे दुनिया में, कायनात में लाखों करोड़ों सूरज मौजूद हैं और बहुत सारे अरबों दरियाफ्त हो चुके हैं जिनका फ़ासला ज़मीन से लाखों साल, करोड़ों साल बल्कि है, दूर है। 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ़्तार से सफ़र करने वाली ये रोशनी आसमान से ज़मीन पर आने के लिए लाखों साल लेती है। तो इस कायनात में इस ज़मीन की क्या हैसियत, इस ज़मीन में इस मुल्क की क्या हैसियत है, इस मुल्क में, इस शहर की, इस शहर में, इस मकान की और मकान में इस इंसान की क्या अहमियत। इंसान का दिमाग सोच कर ना सहम जाता है जब इंसान ये सोचे कितनी बड़ी कायनात। इस कायनात में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ इतनी शदीद सर्दी है कि अगर इंसान के जहन में उस इलाके का ख़्याल आता है ना, तो वो ख़्याल भी जम जाता है बर्फ़ की तरह। और कहीं इतनी हद तक गर्मी है, इतना दर्जा हरारत है, इतना टेम्परेचर आई है कि सूरज भी पनाह मांगता है। जिस खालिक ने
اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن منظر بنایا ہے نا، اسی نے انسان کو بڑے دعوے اور وثوق کے ساتھ اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور یہ ایک بہت بڑا اللہ پاک کا احسان ہے ہم پر، ایک عظیم محسن کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو زمین پر پیدا فرمایا اور اس کائنات کو انسان کی پہچان کے لیے بنایا گیا، اس دنیا کو انسان کی پہچان کے لیے بنایا گیا، اور انسان اپنی زندگی کا سفر اسی زمین سے شروع کرتا ہے اور یہیں پر انسان کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان کے ارد گرد جو چیزیں پھیلی ہوئی نا، یہ انسان کے علم کے وسیع ابواب ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو ایک ایسا علم عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو پھر ان چیزوں کے نام سکھائے، پھر یہ انسان ان ناموں سے چیزوں کو تلاش کرتا ہے، پھر ان چیزوں سے مفاہیم تلاش کرتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے، انسان کو انسان کہلانے والا بناتا ہے، کیونکہ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور انسان نتائج سے وجہ تلاش کرتا ہے اور وجہ سے نتائج تلاش کرتا ہے، اور کس طرح کسی چیز سے اس کا وہ جوہر، اس کا وہ راز، اس شے کی وہ خاصیت ڈھونڈتا ہے جو انسان اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسے لگا لیں کہ جیسے ایک سیب ہے، پہلے تو انسان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب انسان کو پتہ چلا یہ تو فائدہ مند چیز ہے، کس طرح انسان نے اس میں سے وہ وٹامن نکالے جو انسان کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر بنایا کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ رکے ہوئے ہیں، نہ ہلنے والے، اسٹل ایک جگہ پر۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوں، میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ پتھروں سے نہروں کا نکلنا ایسے ہے جیسے ایک سخت دل انسان کی آنکھ سے آنسو کا بہنا ہو۔ دریا کو زندگی کا دریا بھی کہا گیا ہے، جو کہ موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے، اور ہر دریا آخرکار سمندر میں جا کر گرتا ہے، اور وقت ایک دریا ہے، لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بادل سمندروں سے آتے ہیں اور واپس وہیں لوٹ جاتے ہیں، وہیں پر واپس چلے جاتے ہیں، بالکل انسان بھی اسی طرح ہے۔ انسان نے پرندوں سے بھی بہت کچھ سیکھا، تو چلے میں آپ کو کچھ مثالیں بتا دیتا ہوں، کچھ پرندوں کے متعلق، کچھ انسانوں کی، کہ پرندوں کی دنیا میں آپ شاہین کو لیجئے، شاہین جو عقاب ہے، انسانوں نے عقاب سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ وہ کس طرح اپنا آشیانہ نہیں بناتا، وہ اپنا گھر نہیں بناتا، بلند پرواز کرتا ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے، قصر سلطانی سے وہ گریز کرتا ہے، کتنی بلند اس کی نگاہ ہوتی ہے، کتنی تیز اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ ایک آزاد قوم کے لیے شاہین ایک بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ اس کا جو رزق ہے نا وہ بہت پاکیزہ اور صالح ہوتا ہے۔ شاہین نے کبھی مانگ کر نہیں کھایا، وہ زندہ کبوتر کا شکار کرتا ہے، ہر وقت وہ تیار رہتا ہے
اپنے شکار کے لیے، کیسے وہ پلٹتا ہے پھر چپٹتا ہے، اپنے خون کو گرم رکھتا ہے۔ انسان نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت عزم اور بہت اچھی بات ہے۔ عقاب شاہین اپنی ساری زندگی درویشی میں گزار دیتا ہے اور بہت اچھا پرندہ ہے، کیونکہ برصغیر کے جو قومی شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، وہ ایک بہت ہی اچھے شاعر تھے، اور انہوں نے بھی مسلمانوں میں عقابی روح بیدار ہونے کی دعا کی ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں میں عقابی روح کو بیدار کر دے۔ جو عقابی روح ہوتی ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے آسمان کی طرف پرواز کرنا، شہباز طریقت، شہباز لامکاں، شہباز خطابت، اور ہمارے شاہین جیسے ہماری ایئر فورس۔ اس کے برعکس آپ گدھ کو لگا لیں، کرگس، جس کو ہم کرگس کہتے ہیں، والچر۔ ایک ڈرامے میں نے ایک منظر پیش کیا گیا کہ ایک امیر آدمی مر رہا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کٹ کر کے ڈرامے کا دوسرا منظر پیش کیا گیا کہ ایک ویرانے میں ایک گھوڑا مر رہا ہے اور اس کے ارد گرد گدھ منڈلا رہے ہیں، یعنی کہ اس کے ارد گرد پھر رہے ہیں اپنے خوراک کی تلاش میں۔ تو آپ گدھ سے اندازہ لگا لیں کہ گدھ کی جو بلند پرواز ہے وہ صرف مردار کی تلاش ہے، صرف اپنا کھانا لینے کے لیے۔ اسی طرح جن درختوں پر چمگادڑ رات کو الٹے لٹکتے ہیں، دن کو گدھ ان پر بیٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ مور کو لے لیں، مور کتنا خوبصورت جانور ہے۔ جب کوئی بھی انسان مور کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے رنگ اتنے رکھ دیے۔ جب وہ ناچتا ہے تو انسان کا دل بھی ناچنے کو کرتا ہے کہ وہ بھی لڈیاں ڈالے، خوش ہو، ناچے گائے۔ اس کے برعکس آپ کبوتر کو دیکھ لیں، فاختہ کو دیکھ لیں، جس کو ہم چڑیا بولتے ہیں، چڑیا۔ ان کو امن کا پیغام بھیجنے والے، امن کا پیغام رکھنے والے، امن کے قاصد ان جانوروں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے جانور ہیں۔ وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا بہت ذکر ہے، کیونکہ گھوڑا ایک وفادار جانور ہے، کتا بھی ایک وفادار جانور ہے۔ انسان نے ان دونوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ہم نے کتے کی طرح نہیں بننا، ہم نے گھوڑے کی طرح وفادار رہنا ہے۔ کیونکہ کتا دیکھیں، لفظ کتا یہ ایک بہت ہی شرمسار لفظ ہے۔ جب انسان سنتا ہے یا کہتا ہے کتا تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے گالی دی ہے۔ تو انسان نے وفا کتے اور گھوڑے سے بہت سیکھی ہے۔ غرض یہ ہے کہ انسان جہاں بھی دیکھے، جس طرف بھی دیکھے کائنات میں، اس کو ہر طرف جو بھی چیز دکھائی دے گی یا جو بھی کائنات میں چیز ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کائنات میں لامحدود جلوے موجود ہیں۔ انسان کی ذات کے لیے اور ذات کی تلاش کے لیے اس کائنات میں ایک مخفی اور حسین و جمیل کائنات موجود ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا لائک، چھوٹا سا کمنٹ اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔